वेरी गुड मॉर्निंग, आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, आज मैंने इतना खूबसूरत ये जो जोड़ा पहना हुआ है ये फादी ईमान का है। थैंक यू सो मच फादी ईमान फॉर द लवली जोड़ा। आप लोगों ने मुझे इतना खूबसूरत जोड़ा भेज के मुझे इतना खूबसूरत बना दिया और आज मैं स्क्रीन पे बड़ी फ्रेश लग रही हूँ क्योंकि इसका कलर इतना खूबसूरत है और मॉर्निंग शो में तो ऑफकोर्स ये ज्यादा उठ रहा है और जब मैंने पहन लिया तो ऑफकोर्स ये ज्यादा उठ रहा होगा। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना बड़ा जरूरी होता है क्योंकि जब जोड़ा अच्छा हो तो फिर बंदा ये भी कह लेता है कि यार मैं खुद भी बहुत अच्छी लग रही हूँ, लेकिन इसमें सारा कमाल फादी ईमान का है। थैंक यू सो मच फादी ईमान, आपने इतना खूबसूरत जोड़ा मुझे भेजा। जनाब सिकंदर आजम की एक बड़ी खूबसूरत बात, उन्होंने लिखा मैं जिंदा रहने के लिए अपने वालिद का मकरूज हूँ लेकिन जिंदगी गुजारने के लिए मैं अपने उस्ताद का मकरूज हूँ। अब उस्ताद कौन होता है? हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, उस्ताद वो होता है जो सिर्फ आपको तालीमी जो एक दर्सगाह है वहां पे आपको सिर्फ पढ़ा रहा होता है, जो आपको कोर्स की जो किताबें होती है सिर्फ वो पढ़ा रहा होता है। हमें लगता है जो हमारे स्कूल टीचर्स है सिर्फ वही हमारे उस्ताद है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर वो शख्स आपका उस्ताद है जिसे आप एक लफ्ज भी सीखते हैं, चाहे वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ हो, आपकी घर की लाइफ हो या आप प्रोफेशनली कहीं काम कर रहे हो, आप किसी से कुछ भी सीखते हैं। इवन क्या जो आपके सीनियर होते हैं वो भी आपके उस्ताद होते हैं। जिंदगी में जिंदगी गुजारने के लिए अगर आप किसी से कुछ भी सीख लिए, इवन कि आप कोई हुनर भी सीखते हैं, कोई स्किल भी सीखते हैं, वो भी आपके उस्ताद होते हैं। तो आप अपने उस्ताद के मकरूज होते हैं। जिंदगी जितनी भी चेंज हो जाए, जितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, जितना भी आप गूगल को उस्ताद बना ले, लेकिन जो आपके उस्ताद होते हैं आप उनके मकरूज होते हैं। नाज़रीन, आज की शो का पहला टॉपिक जो कि हॉट टॉपिक हमेशा रहा है हमारे शो का, वो है जी ओमिक्रॉन। नया वेरिएंट, नया एक वेरिएंट जिसका फैलाव बहुत ज्यादा है और हमेशा हमने बात की है ओमिक्रॉन के हवाले से कि क्या वजह है, क्यों ये फैल रहा है और क्यों इसके केसेस ज्यादा होना शुरू हो गए हैं। हमेशा की तरह जब पहला कोविड आया तो हमने कहा कि जी पाकिस्तान महफूज है, पाकिस्तान महफूज है, पाकिस्तान महफूज है, और देखते ही देखते बहुत ज्यादा केसेस आना शुरू हो गए। इसी तरह वेरिएंट ये जब चेंज होते रहे, अपनी अशकाल चेंज करते रहे, तो हमने देखा कि जब ओमिक्रॉन आया तो हमने कहा जी दूसरे ममालिक में इसका फैलाव बहुत ज्यादा, अभी पाकिस्तान में इसका फैलाव नहीं है, लेकिन अब आके पाकिस्तान में भी इसके केसेस में इजाफा होना शुरू हो गया है। आज हम बात करेंगे कि क्या रीजन है, किस वजह से इसका जो फैलाव है वो ज्यादा होना शुरू हो गया है, किस तरह से डिटेक्ट किया जा रहा है, किस तरह से ऐसे पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है, और क्या और भी इसकी नए वेरिएंट आ रहे हैं या आ चुके हैं। हो सकता है हमें उनका नाम ना पता हो, कौन कौन से वेरिएंट आ चुके हैं, हमने कैसे महफूज रहना है, और क्या वाकई ही हमने डरना छोड़ दिया है, क्योंकि डरना जरूरी था, लड़ना भी जरूरी था, लेकिन थोड़ा डरना जरूरी था। जब आप डरते हैं तो आप एहतियात करते हैं, अगर आप डरते नहीं तो आप एहतियात नहीं कर रहे होते। तो नाज़रीन, आज इस हवाले से बात करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारी बड़ी प्यारी मेहमान हमारे साथ मौजूद है। अच्छा जी, उनके इंट्रो में मैं अक्सर सिर्फ एक चीज बोल के उनको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, लेकिन माशाल्लाह से उनकी जो प्रोफाइल है वो इतनी ज्यादा है, उनमें उनकी खिदमात इतनी ज्यादा है कि अगर मैं उनका इंट्रो देना शुरू कर दूं तकरीबन मुझे 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो हमेशा मैं डॉक्टर साहिबा कह के उनको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ और शो का आगाज कर देती हूँ। वो साइंसदान भी हैं, वो सियासतदान भी रह चुकी हैं। अच्छा, इसके अलावा जब डेंगू आया तो डिटेक्ट किया गया, जो उसकी मुख्तलिफ इकसाम थी, तो शी इज द ओनली वन माशाल्लाह से जिन्होंने पूरा रिसर्च किया, लैब में 24 और शायद 72 घंटे रह के पूरे रिसर्च की थी डेंगू पे। इसके अलावा अभी ओमिक्रॉन जो आ रहा है उनको डिटेक्ट जो करी वो खुद करेंगे। तो माशाल्लाह से हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद है, डॉक्टर साहिबा है, माहिर वबाई अमराज है, डॉक्टर फौजिया ताहिर साहिबा। आज उन्हें हम इतना लंबा इंट्रो अभी भी नहीं हुआ क्योंकि अभी भी बहुत सी चीजें रहती जो हम आप उन्हीं से जानेंगे कि वो और क्या क्या करी माशाल्लाह से, क्योंकि सोसाइटी में उनकी बहुत सी खिदमात भी हैं। वेलकम करते हैं डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया इरम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, हमेशा की तरह आपका शुक्रिया, क्योंकि आप बहुत मसरूफ होती हैं, क्योंकि जब से नया वेरिएंट आया है आपकी मसरूफियत में इजाफा हो चुका है। डॉक्टर साहिबा, फैलाव ज्यादा हो गया, केसेस दिन ब दिन बढ़ते नजर आते हैं, जब भी न्यूज लगाते हैं फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो ऊपर जाते नजर आ रहे हैं, क्या वजह है? इरम, अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में मैंने कई दफ़ा दरख्वास्त की, सबको बताया कि ये वाला वायरस जो है, आपको दो तरह के वायरसेस होते हैं। देखें, अगर 20,000 किस्म के वायरसेस हैं उनमें से 50% जो हैं वो RNA वायरस होता है और 50% DNA वायरस होता है। जी डिटेल में मैं नहीं जाती, सादा अल्फाज में कहने का मकसद ये है कि कोविड वायरस जो है, कोरोना वायरस जो है, ये एक RNA वायरस है। इसकी खुसूसियत ये है कि ये दो चीज़ें करता है। एक तो ये अपनी अफजाइश बहुत जल्दी करता है, कि इसका मतलब है जनरेशनल टाइम इसका बहुत कम है, जल्दी जल्दी नई जनरेशन आती हैं। दूसरा, एवोल्यूशनरी टाइम इनका बहुत ज्यादा है, जनरेशन टाइम कम है, एवोल्यूशन ज्यादा है। इस सादा अल्फाज में कि ये एक से दूसरी तरफ
ایک جلدی بنتی ہے اچھا. اور ایوالو جلدی ہوتا ہے. جیسے جیسے اس کی افزائش نسل تیز ہوتی ہے اس میں ایرر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جس میں اب دیکھیں نا اگر ایک نسل ہے اس نے اسی طرح کی ڈٹو کاپی دوسری نہیں بنائے گا. اور اس کی امپورٹنس کیا ہے پینڈیمک کے لحاظ سے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ وائرس پھیلتا ہے ایک انسان سے دوسرے انسان میں یا ایک انسان سے جانوروں میں جانوروں سے واپس، اس لیے میں ہمیشہ اس چیز پہ ایمفیسائز کرتی ہوں کہ یہ وائرس محدود نہیں ہے صرف انسانوں تک، یہ جانداروں تک ہے. اس میں ون ہیلتھ کا کانسیپٹ میں نے آپ کو پچھلے کئی پروگرامز میں بھی بتایا. ہماری جو انوائرمنٹ ہے اٹ ہیز پلیڈ اے پیوٹل رول یہ جو ہمارے وائرسز کے پھیلاؤ میں، پھر انسانوں میں جانوروں میں یہ وائرس جو ہے یہ ان کے اندر یہ منتقل ہوتا ہے. اور جیسے جیسے ڈفرینٹ اسپیشیز میں منتقل ہوگا، ڈفرینٹ جیسے ہیومنس میں یا اینیملس میں جاتا ہے تو یہ اپنی ساخت چینج کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب میوٹیشن کا لفظ تو ساری قوم کو پتہ چل گیا. ریکمبینیشن بھی ایک چیز ہوتی ہے. اچھا. یعنی میوٹیشن تو ہے نا کہ آپ کی پروٹین جو اسپائک پروٹین اس کے اندر آپ کی جو ڈفرینٹ پروٹینز ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں، ان کی ساخت چینج ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ ویریئنٹس آئے ہیں، ڈیلٹا ویریئنٹ آیا تھا، پھر اومیکرون آیا ہے. یہ میں نے اپنی لیبارٹری میں جناح ہاسپٹل علامہ اقبال میڈیکل کالج کی جو ہماری کووڈ لیب ہے اس میں نے خود ڈیٹیکٹ کیے ہیں. یہ ہماری کرٹسی ہے، یہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد، انہوں نے ہمیں یہ والی ویریئنٹ ڈیٹیکشن کٹس بھجوائی جس میں جینوم سیکوینسنگ ہوتی ہے. اور اس میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ صرف اومیکرون نہیں ہے. اومیکرون ڈیفینیٹلی اس وقت 95% کیسز جو ہے پازیٹیو آ رہے ہیں اومیکرون ہے. اس کے علاوہ جو 5% ہے اس میں ڈیلٹا بھی ہے، اس میں دوسری ویریئنٹس بھی آ رہے ہیں اور ان کی ریکمبینیشن بھی ہے، یعنی دو مختلف قسم کے ویریئنٹس بھی مل رہے ہیں. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ ڈیلٹا بہت ڈیڈلی تھا، اس میں پیشنٹس جو تھے وہ چلے جاتے تھے وینٹیلیٹر پہ اور آئی سی یو میں چلے جاتے تھے، ڈیتھ ریٹ زیادہ تھا. اب دوسری طرف دیکھیں تو کہتے ہیں اومیکرون تو اس کی تو زیادہ سیویریٹی نہیں ہے. اس نے وائرس نے باؤنڈریز نہیں دیکھنی. اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون امیر ہے کون غریب ہے. میں نے ہاسپٹل میں پھیلنا ہے یا میں نے ویڈنگ ہالز میں پھیلنا ہے یا میں نے ریسٹورینٹس میں پھیلنا ہے یا میں نے گھر میں پھیلنا ہے، شاپنگ مالز میں پھیلنا ہے، کہیں بھی پھیل جائے گا نا، کہیں بھی پھیل سکتا ہے. اس کی اٹ ہیز نو باؤنڈریز. اس کو تو صرف ایک یہ جو ہے آپ کو ایک ہوسٹ چاہیے ہوتا ہے، وہ انسان ہو یا کوئی جانور ہو، جہاں پہ اس نے انٹر ہونا ہے اور ان کی مشینری استعمال کر کے اپنی نسل کرنا. میں یہیں پہ آپ کی بات کو کٹ کری ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ انسان ہو یا جانور ہو، جب پہلی بار کووڈ آیا تھا، جب ابھی تک پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آیا یہ وائرس کس طرح کا ہے اور کس حد تک خطرناک ہے، کیونکہ سٹارٹ میں سب پوری دنیا ایون پینک ہو گئی تھی نا، اس پہ سائنسدان کام کر رہے تھے. اچھا یہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب، تب کہا جا رہا تھا کہ یہ جانوروں میں نہیں کنورٹ ہو رہا، مطلب پھیل نہیں رہا. تو کیا اومیکرون جو ہے وہ جانوروں میں بھی جا رہا ہے، انسانوں سے کنورٹ ہو جا سکتا ہے، پھیل سکتا ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی پیٹ ہے؟ بالکل پھیل سکتا ہے ارم. میں تو ہر ایک کو یہی درخواست کرتی ہوں، اپنی اتھارٹی سے بھی میری یہ استدعا ہے کہ اپنی احتیاط بہت ضروری ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے ایک جو ہے جس کو نان فارماسیوٹیکل انٹروینشن یا عام زبان میں SOPs، یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی سگنیفیکینس آپ کو تب محسوس ہوتی ہے جب ایک نیا ویریئنٹ آ کے نئی لہر آ جاتی ہے. اب ہم 5ویں لہر کو فیس کر رہے ہیں. اللہ کی فضل سے ہم نے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی کو سروائیو کر لیا. کیسے سروائیو کیا؟ وی ور دا فرسٹ ونس ٹو کیری آؤٹ دس ٹیسٹنگ. جب ابھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ کتنا ڈیڈلی وائرس ہے، کتنا پھیلے گا، کتنے لوگوں کو افیکٹ کرے گا. ہمارے بہت پیارے ہم سے جدا ہو گئے. یہ جو ہماری میڈیکل فریٹرنیٹی ہے یہ بہت افیکٹ ہوئی. ہمارے بہت سینئر کولیگس جبکہ وہ اتنے ڈیلیجنٹلی کام کر رہے تھے. دیکھیں جب آپ کا پیشنٹ آتا ہے ہاسپٹل میں آتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. جب سب سے پہلے تو ہم لوگ ہیں نا، وی آر دا فرسٹ، جس کو کہتے ہیں نا فرسٹ لائن جو واریئرز ہیں ہم لوگ. ہمارے پاس آتا ہے جب ڈیٹیکشن کے لیے، جب میری جو سیمپلنگ ٹیم ہے وہ سب سے پہلے ایکسپوز ہوتی ہے. میں آج بھی یہاں آنے سے پہلے میں ایک سیشن ریفریشر سیشن کرا کر آئی ہوں کہ آپ لوگوں نے پہلے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. جب بھی آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے جس کے آپ نے سیمپل لے رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، وہ کون سا ویریئنٹ کیری کر رہا ہے. آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اس کے بعد سیمپل لیں. سیمپل لیتے ہوئے بھی اپنے انوائرمنٹ کو بھی محفوظ رکھنا ہے. ہم ایک سیمپل سے دوسرے سیمپل کے دوران بھی اپنی ایئر کو صاف کرتے ہیں تاکہ کوئی اگر نیگیٹو پیشنٹ آ رہا ہے آفٹر پازیٹیو کیریئر تو وہ کہیں ہمارے ویسینٹی سے انفیکشن لے کے نہ چلا جائے. تو یہ اگر جانوروں اور انسانوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اگر پیٹس ہیں آپ رکھتے ہیں، یہ وائرس جو ہے یہ آپ کے نظام میں یہ ریسپریٹری سسٹم سے آپ کی سانس لینے سے اندر جاتا ہے. یہ آپ کے اگر ہاتھ کنٹامینیٹڈ ہیں،
اگر آپ کنٹامینیٹڈ ہاتھوں کو وداؤٹ واشنگ دیم آپ اپنی آنکھ ناک اور منہ کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ وائرس وہاں سے بھی انٹر ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ جیسے آپ نے اپنے اسٹاف کی بات کی ہے, جیسے آپ نے کہا ایک سیشن کروا کے آپ آئی ہیں, تو کیا اومیکرون کے کیسز ان میں بھی ہے, مطلب وہاں پہ بھی کچھ وکٹم ہے اس ویریئنٹ کے آپ کے اسٹاف میں, آپ کے جونیئرز میں, میڈیکل اسٹاف جتنا بھی ایک ہاسپٹل میں جتنی انتظامیہ ہے یا پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, تو کیا ان میں یہ کیسز سامنے آئے ہیں اومیکرون کے؟ جی ارم, بہت آئی ایم سو سیڈ اباؤٹ دس فیکٹ کہ میں جب سے یہ شروع ہوا 2020 سے, بلکہ دسمبر 2019 سے جب ہم نے ڈیٹیکٹ کیا تو اس وقت فیبرری مارچ 2020 ہو گیا تھا, اس وقت سے لے کے اب تک میں سب لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میڈم نے اب کہنا کہ آپ ماسک پہنیں. ماسک پہننا بہت ضروری ہے, اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے جناح ہاسپٹل میں زیادہ تر ٹیسٹنگ جو ہو رہی ہے وہ انڈور ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, جہاں پہ ہمارے اسٹاف ہیں, ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈکس ہیں اور ایڈمیٹڈ پیشنٹس ہیں. اس میں باقی نمبر تو میں کسی کو کچھ نہیں کہتی, یہ تو آپ کی NCOC بتا رہی ہے یا آپ کی پرائمری ہیلتھ والے بتا رہے ہوں گے کہ کیا نمبرز آ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دینا چاہ رہی ہوں کہ ہماری جو ٹیسٹنگ جو ہمارے انٹرنلی ہمارے اسٹاف کی اور ہمارے ان پیشنٹ جو داخل ہیں پیشنٹ, ان میں 49 یعنی 49 50 ہاں تو 49% یا تقریباً 50% پازیٹیوٹی ہے. اور یہ وہ سیمپل ہے جو سارے ٹیسٹ نہیں کرا رہے, جو یہ اس نمبر میں سے پازیٹیو ہے جو کہ ہمارے پاس آ رہے ہیں خود سمٹمز کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب ان میں کوئی ایسے بھی کیریئرز ہو سکتے ہیں جن کا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہے لیکن وہ کیریئرز ہیں. ایک اور مسکنسیپشن آ جاتا ہے ارم, یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے امیونائزیشن کمپلیٹ کرا لی, ہم نے پہلی 2 ڈوزز کا لے لی ہے, بوسٹر بھی لے لی ہے اور شاید ہمیں کووڈ نہیں ہوگا. جی بالکل, اور یہ مسکنسیپشن ہے کہ آپ کیریئر نہیں ہو سکتے. بھئی آپ خود صحت مند ہو سکتے ہیں لیکن یہ وائرس آپ کے اندر جا کے اپنی افزائش بڑھا کے آپ کے تھرو پھیل سکتا ہے ان لوگوں میں جو امیونو کمپرومائزڈ ہیں, جو ایلڈرلی ہیں, جن کو دوسری قسم کی بیماریاں ہیں. ذیابیطس بہت عام بیماری ہے, ہائی بلڈ پریشر بہت عام بیماری ہے, دل کا عارضہ کئی لوگوں کو ہوتا ہے. جو آپ کے 65 سال سے اوپر کے لوگ ہیں وہ ویسے ہی ولنریبل ہوتے ہیں دوسری ڈیزیزز کے, کجا یہ کہ آپ RNA وائرس سے ایکسپوز ہوں, کووڈ جیسے. اس نے جب تک یہ ختم نہیں ہوتا, میں پہلے بھی ایمفیسائز کرتی رہی ہوں, اب بھی آپ کو بتاؤں گی کہ یہ وائرس کی جو لہریں آ رہی ہیں یہ اس کی افزائش اوپر نیچے جاتی ہے, اور کئی دفعہ اس میں ٹیمپریچر کا پلے کرتا ہے رول کہ موسم کیسا ہے. گرمی میں کچھ یہ مر جاتا ہے, سردی میں جلدی پھیلتا ہے. اب سردی کی بات کروں گی تو آپ دیکھیں کہ جیسے آج کل موسم ہے, آپ پانی زیادہ نہیں پیتے, ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. جو خواتین گھر میں رہتی ہیں وہ وہیں پہ آپ کی کام والی بھی آتی ہیں, آپ ان سے کام کراتی ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس ماحول سے آ رہی ہے. کیریئر ظاہر ہے کیونکہ ہمارے گھر جو ہیلپرز ہوتی ہیں وہ ایک گھر میں کام نہیں کر رہی ہوتی, 2-3 گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہے نا. ویسے بھی آپ دیکھیں آپ کے پاس بچے اسکول جاتے ہیں. ہاں, ہمارا ملک یہ متحمل ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اسکولوں کو بند کر دیں, نہ ہم اپنی اکانومی کو افیکٹ ہونے دینا چاہتے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب, میں اسی سوال کی طرف بھی آنا چاہ رہی تھی کہ آپ دیکھیں نا کہ جب بھی یہ ویریئنٹ آتا ہے, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ ویریئنٹ آتا ہے اور بہت تباہی لے کے آتا ہے. جب بھی آیا, 5ویں لہر آ چکی ہے, لیکن سب سے پہلے ہمارے اسکول سسٹم کو بند کیا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گورنمنٹ جان کے ایسا کر رہی ہے, کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ایجنڈا ہے, اسکول کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ حل بھی تو نہیں ہے نا, یونیورسٹیز بند کر دی, اسکول بند کر دیا, ابھی نیا ویریئنٹ ہے, پھیلاؤ بھی زیادہ ہے, آپ دیکھ رہے کیسز بھی اسپیڈ میں زیادہ ہونا شروع ہو گئے. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ کسی حد تک ہم کنٹرول کر لیتے ہیں ان کیسز کو. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھ رہی ہیں کہ کیا واقعی یہی حل ہے, کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں؟ ایسی صورتحال میں دوبارہ ایمفیسائز کروں گی کہ اپنی نان فارماسیوٹیکل انٹرونشنز, SOPs, ماسک پہننا, ہاتھ دھونا, ویکسین کمپلیٹ کروانا, کھلی جگہ پہ بیٹھنا, اور اس کے بعد ویکسینیشن کرانا. یہ چیزیں تو بیسک ہو گئی. ہم نہ اسکول بند کرنا چاہتے ہیں نہ بند کرنا ریکمینڈ کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, میں چاہتی ہوں کہ ہم سب میں پہلے اپنے آپ سے شروع کروں گی. جس ادارے میں بیٹھتی ہوں, میری اپنے جو کولیگس ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ٹیچرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, پیرامیڈکس ہیں, ان سب سے استدعا ہے کہ خدارہ اپنے SOPs کو فالو کریں. اگر کسی نے ویکسینیشن کمپلیٹ کرا لی اور بوسٹر ڈوز نہیں لگوائی, بوسٹر ڈوز لگوائیں ضرور. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. جب گھر جاتے ہیں تو اپنی احتیاط نہیں چھوڑنی. میں اپنا میسج اپنے ساتھی کو پہنچاؤں گی, وہ اپنے گھر میں جائیں گی, وہ اپنے گھر والوں کو بتائیں گے. اس طرح ایک پوری کمیونٹی کا رول ہے اس میں. بالکل.
اور ایک صرف ہم اس کو NCOC کہہ لیں, آپ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کہہ لیں, جس میں ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہیں, ہم وزیر اعظم کو, وزیر اعلیٰ کو, کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. سب کو پتہ ہے وائرس ہے, اس نے پھیلنا ہے, اس نے اپنی افزائش نسل بھی کرنی ہے, اس نے میوٹیٹ بھی ہونا ہے, ریکمبینیشن بھی ہونی ہے, ڈفرینٹ ویریئنٹس آ سکتے ہیں. اور ابھی بھی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر اس سال کے آخر تک بھی اوپر نیچے جا سکتے ہیں نمبر, لیکن یہ جلدی ختم نہیں ہوگا. اس چیز کو ہمیں ذہن میں سمجھ لینا چاہیے, اور ایک دوسرے کو ہمیں بالکل ہیڈز اپ دینے چاہیے کہ آپ احتیاط کریں. جی. اور اگر جس طرح بچوں کی بات کر رہی ہیں آپ, اکثر بچے خالی پیٹ چلے جاتے ہیں, بالکل ایسے بریکفاسٹ نہیں کرتے, ایون کہ بڑے بھی کہ ٹائم نہیں ہے, چائے لے لیں بس, کیونکہ آفس پہنچ رہے ہیں, اسکول پہنچ رہے ہیں, تو ہم بریکفاسٹ نہیں کرتے. تو وہ کھانا جو بریک فاسٹ از دا مین میل آف دا ڈے, اٹس اے ویری امپورٹنٹ میل. اس میں آپ بیلنس ڈائٹ رکھیں, تھوڑی سی پروٹین ضرور لیں, ٹھیک ہے, آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے. اپنی ہائیڈریشن اچھی رکھیں. آپ اگر بہت زیادہ نہیں کر سکتے تو جب آپ تیار ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی ایک پتیلی میں پانی گرم کر لیں, اب ایک مگ رکھ لیں اپنے پاس. ٹھیک ہے. تھرمس نہیں رکھ سکتے آپ, تھوڑا سا پانی ضرور پئیں. گرم پانی جو ہے وہ آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے, فلش آؤٹ کرتا ہے. آپ کی اگر کوئی آپ کے کیریئر ہیں تو آپ کو سسٹم میں سیلز کے اندر انٹر ہونے سے پہلے فلش آؤٹ ہو جاتا ہے. جتنی ہائیڈریشن اچھی رکھیں گے وہ بہتر ہے آپ کے سسٹم کے لیے, آپ کے امیون سسٹم کے لیے بہتر ہے. بیلنس ڈائٹ رکھیں, کوشش کریں. آج کل تو دیکھیں سٹرس بہت اچھا آیا ہوا ہے, کنو, مالٹا, لیمن بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں, یہ آپ کی امیون سسٹم کو بوسٹ کرتی ہیں. نیچر میں آپ کے پاس یہ آپ کی ڈائٹ کا حصہ ہونا چاہیے, روزانہ کی جو آپ کی پلیٹ ہوتی ہے نا اس میں اس کا حصہ ضرور بنا لیں, ایک جگہ ضرور بنا لیں. بالکل بالکل. اور کلونجی آپ کو پتہ ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے. اور یہ میں نے اپنی پریکٹس میں بھی دیکھا, جب سے کووڈ شروع ہوا ہے یہ دو چیزوں کا استعمال جو لیمن اور کلونجی اور ایک ادرک کا پانی, یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ آپ کا پیسہ بھی زیادہ نہیں لیتی, نہ آپ کا بہت ٹائم کنزیوم کرتی ہیں. ایک پتیلا بنا کے رکھ لیں, آپ اس کو گرم کریں اور لے لیں. اس میں آپ کا امیون سسٹم بھی بوسٹ ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ انٹر ہو گیا وائرس اور آپ نے بوسٹر ڈوز بھی لگوائی ہوئی, امیونائزیشن کمپلیٹ ہے, اپنے SOPs فالو کر رہے ہیں, ایون اف یو آر کیریئر اٹ ول فلش اوے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اگر بوسٹر ڈوز بھی لگوا لی, کیونکہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اعلان کر دیا گیا تھا نا کہ 30 سال کی عمر سے زیادہ جو لوگ ہیں ان کے لیے اوپن کر دیے, وہ آ کے لگوا سکتے ہیں بوسٹر ڈوز بھی. ڈاکٹر صاحبہ اگر کمپیریزن میں چلے جاتے ہیں لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے, ایک وہ شخص ہے جس نے کوئی ڈوز نہیں لگوائی, ابھی تک ویکسین نہیں لگائی, ایک وہ شخص ہے جس نے اپنی سیکنڈ ڈوز کمپلیٹ کروانے کے بعد اور اس کے بعد انہوں نے اپنا جو بوسٹر ڈوز ہے وہ بھی لگوا لیا. اب دو شخص ہیں, اب اگر دونوں کو کووڈ ہو جاتا ہے, خدا نخواستہ نیا ویریئنٹ اومیکرون ہو جاتا ہے, تو دونوں میں فرق تھوڑا بتائیے کہ اس کو کس حد تک متاثر کرے گا, اور جو جس نے بوسٹر لگوا لی ہے, دونوں ویکسین کی ڈوز بھی لگوا لی, اس کو کس حد تک متاثر کرے گا یہ کووڈ. دیکھیں ہر انڈیویجول کی اپنی ایک ڈفرینٹ ساخت ہے, اس کا امیون سسٹم کتنا مضبوط ہے, یہ ہر ایک سے بندہ دوسرا مختلف ہے. ٹھیک ہے. آپ جو بیسک اگر آپ نے ویکسینیشن کرا لی ہے, بوسٹر ڈوز بھی لگوا لی ہے, تو چانسز ہیں کہ آپ کی شدت نہیں ہوگی بیماری کی. اگر آپ میں بیماری ہو جاتی ہے, علامات آ رہی ہیں, تو اس میں زیادہ شدت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور اس میں ہاسپٹلائزیشن کا چانس بہت, اور آپ نے دیکھا ہے کہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اومیکرون اتنا سیویئر نہیں ہے, اس کی علامات بہت مائلڈ ہیں, خود ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن خدا نہ خاصہ اگر آپ کا جانا ہو ہاسپٹل میں تو اموات شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کمبینیشنز بھی ہو رہی ہیں. وائرسز یہی والے ڈفرینٹ ویریئنٹس ابھی بھی سرکولیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ہم نہ سرحدیں بلاک کر سکتے ہیں. اگر آپ آج کی فلائٹ روکیں گے تو ہو سکتا ہے جو ایک ہفتہ پہلے فلائٹ آئی ہے اس میں کوئی ایسا بندہ دوسرے ملک سے یہاں پہ ایک ویریئنٹ لے آیا, اور وہ خود اس کی امیونائزیشن کمپلیٹ ہے, وہ بوسٹرڈ بھی ہے لیکن کیریئر بھی ہے. اس کا مطلب ہے وائرس تو جائے گا لیکن اس میں علامات نہیں آئیں گی. لیکن جب وہ آپ کے کسی ایسے بندے کے ساتھ انکاؤنٹر ہوگا جس کا امیون سسٹم کم ہے, جس کی قوت مدافعت اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, یا ان کو کوئی اور اس طرح کی کوموربڈ کنڈیشنز ہیں, تو اس کے اندر جب وہ پھیلے گا تو ان کے اندر علامات آ جائیں گی. اس طریقے سے آپ کانٹیکٹ ٹریسنگ بھی بہت امپورٹنٹ ہے
کہ اگر یہ دیکھیں اس میں وائرس کے اندر سسٹم میں جانے کے بعد جو ایک ہوتا ہے نا انکوبیشن پیریڈ کہتے ہیں کہ وائرس اندر چلا گیا فوراً علامات ظاہر نہیں ہوتی. بالکل. وہ انسان جس کے اندر وائرس کیا ہے وہ شیڈ کرتا ہے, بات کرتے ڈاکٹر صاحب کچھ لوگوں کو ہوتی نہیں ہے, کوئی سمٹمز ہوتے ہی نہیں ہے, بالکل ایسے, لیکن وہ وکٹم ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب 5ویں لہر ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اسی طرح مسکراتے ہوئے آپ ہمارے شو میں آتے ہو. ڈاکٹر صاحب خود کو کیسے محفوظ بنایا؟ آپ تو بہت قریب رہے ہیں, آپ ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں, آپ اپنے ایک پوری ٹیم کو ساتھ لے کے چل رہی ہیں, خود کو کیسے محفوظ بنایا آپ نے؟ میں آپ نے یہ کوشچن پوچھا تو میں سب سے پہلے اپنے رب کریم کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا. مجھے ابھی ایک دفعہ بھی کووڈ نہیں ہوا, الحمدللہ. الحمدللہ, اللہ کا شکر. اسی لیے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اینڈ یو نیور نو, اگلے لمحے کا آپ کو نہیں پتا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ساتھ میں آپ کو ہمیشہ پہلے پریویس پروگرامز میں بھی کہتی رہی ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب کوئی وبا پھیلی ہو تو جو بندے جہاں پہ ہیں وہیں رہ جائیں. ٹھیک ہے, تو اب کیونکہ مجھے تو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو پیشنٹس آئیں گے وہ ہمارے پاس سیمپلز آ رہے ہیں, پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے, تو تب پتا چلے گا جب ہم ریزلٹس تیار کریں گے. بالکل ایسا ہے. جو میری ٹیم کلیکٹ کر رہی ہے سیمپلز ان کو بھی نہیں پتا, جو ہم ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں ان سائڈ دا لیب ہمیں بھی نہیں پتا. لیکن احتیاط ضروری ہے. میں اپنا ناشتہ کبھی نہیں کرتی. بالکل. میں آئی ایم تھینکفل ٹو مائی پیرنٹس جنہوں نے مجھے ہمیشہ سے بچپن سے ایمفیسائز کیا تھا. میں اپنے بچوں کو بھی ایمفیسائز کرتی ہوں, ناراض ہوں جو بھی ہو, چاہے میں اپنی گاڑی میں کیری کر کے ان کو ناشتہ کراؤں, لیکن آئی میک شیور کہ وہ کچھ نہ کچھ کھا کے بریک فاسٹ ضرور لیں. اور انڈا میں ضرور, انڈا اور دودھ ضرور کہتی ہوں کہ آپ لے کے جائیں. تو اللہ کا شکر میں ناشتہ بھی کرتی ہوں, اپنے اسٹاف کو بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ کم از کم خالی پیٹ نہ آئیں. ٹھیک ہے, کچھ لے لیں آپ. اور اس کے بعد ایک ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام پڑھ لیں, آپ کو بیماریوں سے آفات سے محفوظ رکھتے ہیں. میں نے یہ پریکٹس کی ہے, آپ نے پوچھا تو میں نے بتایا, ورنہ میں میں ہمیشہ دیکھتی ہوں ماشاءاللہ سے. ڈاکٹر صاحبہ سب کو احتیاط کا بتا رہی ہوتی. آج صبح میک اپ میں بھی کہہ رہی تھی کہ آپ بھی ماسک پہنے, آپ بھی ماسک پہنے, اور میں نے خود دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ سے جتنا انہوں نے کام کیا ہے, کیونکہ ہم شو کے بعد اور بریک میں بھی ہماری گفتگو جاری رہتی ہے, ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ, تو ماشاءاللہ سے شی از فائن الحمدللہ, اور ہمیشہ ایسے ہی مسکراتے ہوئے آپ ہمارے شو میں آئے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین یہاں وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوں گی. اومیکرون کے نئے کووڈ کے نئے ویریئنٹ اومیکرون سے بچنے کے لیے ایک چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ ہے احتیاط. اور اگر آپ احتیاط کریں گے ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو جائیں گے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ اس میں کوئی پیسے نہیں لگتے. اگر آپ ماسک پہن رہے ہیں یا آپ ڈسٹینس رکھ رہے ہیں, اگر آپ کو تھوڑا سا فلو ہے, آپ اپنے پیاروں سے تھوڑا ڈسٹینس رکھ لیتے ہیں, تو آپ بھی محفوظ رہیں گے. کسی حد تک آپ کے پیارے جو آپ کے بچے ہیں گھر میں وہ بھی رہیں گے, کیونکہ یہ جو ویریئنٹ ہے یہ بچوں میں بھی ہو رہا ہے. اومیکرون جو ہے بچوں میں بھی ہو رہا ہے. ناظرین حاضر ہوں گے شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.